चाबहार, बहरीन, कोवैत, वाशिंगटन, ये तमाम वो इलाके हैं जो मैदान जंग बने हुए हैं। पूरी दुनिया में हालात आहिस्ता आहिस्ता कशीदा होते जा रहे हैं। रशिया, चाइना और दीगर ममालिक बहुत सरगर्म हैं। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्किया और वो ममालिक जो पहले भी अमन के लिए, पीस के लिए काम कर रहे थे, वो एक दफ़ा फिर से एक्टिवेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। खित्ते में आखिर हो क्या रहा है, आखिर कौन सी बड़ी तब्दीली आने वाली है, और क्या आप जानते हैं कि एक रात में अमेरिका ने ईरान के ऊपर बेशुमार हमले किए हैं। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? व्हाइट हाउस कह रहा है हमले जारी हैं, जारी रहेंगे, और ईरान उनसे बात करना चाहता है। वहीं ईरान कह रहा है जब तक हमले जारी रहेंगे किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी। इन तमाम मामलात के ऊपर नज़र डालते हैं। मेरा नाम है सोफिया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं तवारे पाकिस्तान। तवारे पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म से हम 24 घंटों में डेवलप होने वाली अपडेट्स लेकर एक दफ़ा फिर से आपके पास आ चुके हैं। अमेरिका की जानिब से बहुत से हमले किए गए हैं। इन बड़े हमलों में चाबहार की बंदरगाह ईरान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको निशाना बनाया गया है और वाज़े तौर पर बिल्ली थैले से बाहर आती हुई नज़र आ रही है। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने के बाद और गुज़िश्ता कई दिनों से अमेरिका और ईरान की जो जंग है उसमें तेज़ी आई है। ये सब कुछ ऐसे वक्त में शुरू हुआ जब आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की तदफीन की जा रही थी। आज हमें बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी वायरल इंफॉर्मेशन भी नज़र आई है जिसमें अली आयतुल्लाह ख़ामेनी की जो कब्र है जहां उनकी तदफीन की गई थी कुछ दिनों कबल, उस जगह की अकब से धुएं निकलते हुए नज़र आए हैं। और आपको ये बताते चलें कि ये जगह सिर्फ इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि ये यहाँ पर ख़ामेनी दफन है, बल्कि ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस जगह पे हज़रत इमाम रज़ा का रोज़ा मुबारक भी मौजूद है। उन्हीं की हरम में अली आयतुल्लाह ख़ामेनी के ख़ानदान के उन अफराद को दफनाया गया है जिनकी इस जंग के आगाज़ में शहादतें हुई थी। अब ख़बरों पर नज़र डालें तो अब से कुछ देर कबल हमारे पास ईरान के ड्रोन्स को गिराने का दावा करती हुई नज़र आई है कुवैत की हुकूमत, और उन्होंने कहा है कि कई फ़ौजी एहलकार ईरान की जानिब से दागे गए ड्रोन्स के नतीजे में ज़ख्मी भी हुए हैं। इससे कबल कुवैत की वजारत बिजली ने एक बयान जारी किया था और उन्होंने कहा था कि ईरान की जानिब से बिजली पैदा करने वाले प्लांट और समंदरी पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने वाले एक प्लांट के ऊपर भी निशाना बनाया गया है। और इन हमलों के नतीजे में जो आम लोगों से जुड़ी हुई तंसीबात हैं उनको ईरान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। ताहम ईरान गुज़िश्ता कई महीनों से ये कह रहा है कि अगर ईरान पे जैसे हमले किए जाएंगे ईरान जवाब में वैसे ही हमले करेगा। अगर आप ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाएंगे तो ईरान खलीजी ममालिक में अमेरिका के लगाए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाएगा। अगर आप ईरान के एटमी बिजली घरों को नुकसान पहुंचाएंगे तो वो खित्ते में मौजूद दीगर ममालिक के बिजली घरों को नुकसान पहुंचाने का दावा रखता है। और इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन है हमारे पास। याद रहे, आप जानते ही हैं, पासदार-ए इनकलाब ने ऑपरेशन नसर 2 की 15वीं लहर का आगाज़ किया है और वो ये दावा कर रहे हैं कि वो अमेरिका की जो तंसीबात है, अफवाज हैं, उनके साथ लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उधर ईरान कह रहा है और पासदार-ए इनकलाब और ख़त्मुल अंबिया के जो तर्जुमान हैं उनकी जानिब से एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान हमले तब तक जारी रखेगा जब तक जनूबी साहिली पट्टी और आबनाए हुर्मुज़ पे मुकम्मल तौर पर अमन बहाल नहीं हो जाता। ईरानी पासदारान की फ़ज़ाइया के कमांडर ने भी ख़बरदार किया है कि ईरानी हमले उस वक्त तक ही जारी रहेंगे जब तक कि इसकी जनूबी साहिली पट्टी को मुकम्मल तौर पर ईरान के कंट्रोल में आज़ाद नहीं कर दिया जाता। मजीद मूसवी हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, मीडिया आउटलेट को, और कहा है कि ईरानी हमलों को मौसर और हदफी कार्रवाइयों का मुकम्मल तौर पर हक़ हासिल है और वो ये कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। गुज़िश्ता रात पासदारान इनकलाब ने दावा किया था कि अमेरिका की जानिब से बेशुमार हमले किए गए हैं। इसके जवाब में ईरान ने कुवैत, उर्दन,
شام اور قطر میں حملے کیے ہیں۔ پاسداران انقلاب کی طرف سے ایک اور بیان بھی جاری کیا گیا ہے۔ اس میں پاسداران انقلاب کہہ رہی ہے کہ انہوں نے قطر کا جو العدید ایئرپورٹ ہے اس کے اوپر حملہ کیا ہے اور اپنے ڈرون داغے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک بڑا حملہ تھا جو طویل فاصلے تک نگرانی کرنے والے ریڈار سسٹم کو نشانہ بنانے کے لیے کیا گیا ہے، اور اس علاقے میں موجود امریکہ کا جو ریڈار سسٹم تھا، جو کہ امریکی فضائیہ کے کئی اسٹریٹجک ایندھن بردار طیاروں کو فیول فراہم کرنے کے لیے، نیویگیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، اس کو شدید نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاسداران انقلاب نے عمان میں 2 امریکی ریڈارز کو تباہ کرنے کا اور امریکی جنگی طیاروں اور میزائلوں کو بھی ڈرون سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں شام کی فوج نے گزشتہ رات ایک بڑا اسلحے کی کھیپ پکڑی تھی اور کہا تھا کہ ہم نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ تفصیلات اس حوالے سے ابھی تک ہمارے پاس نہیں آئی ہیں، لیکن شامی فوج کے ایک اہلکار نے ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے الطفیف اڈے پر کیے جانے والے حملے کی تردید کی ہے، لیکن بہت سی نیوز آرگنائزیشن نے ان میزائلوں کی تصاویر تک جاری کی ہیں جو ایران کی جانب سے شام کے علاقے میں داغے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ شامی فوج یہ کہہ رہی ہے کہ ہم الطفیف کے علاقے میں کو نشانہ بنانے والی کسی بھی ایرانی بمباری کی تردید کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاسداران انقلاب کی فورسز کا یہ دعویٰ غلط ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ شام کے علاقے میں الطفیف میں امریکہ کی افواج کے کمانڈ سینٹر کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ اگر کویت کی بات کی جائے تو ویڈیو کے آغاز میں ہم نے بتایا تھا کہ کویت یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے سمندری پانی کو صاف کرنے کے ایک ڈی سیلیٹیشن پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بجلی گھر کو نقصان پہنچا ہے ایران کی جانب سے کیے جانے والے حملوں کے نتیجے میں، اور اب صورتحال ہمیں مشرق وسطیٰ کی مکمل طور پر خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہاں پر جو ثالثی کا کردار ادا کرنے والے ممالک ہیں ان کی جو کاوشیں ہیں، ان کی کوششیں ہیں، اس کا سلسلہ بھی تیز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایک حملہ کیا گیا ہے۔ چابہار وہ ریجن ہے جس کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس حملے کے نتیجے میں چابہار نیول واچ ٹاور کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، اور اس دعوے کی تصدیق ہمیں کچھ ایرانی میڈیا اور ایرانی ذرائع سے بھی مل رہی ہے۔ امریکہ کی جانب سے کیے جانے والے اس حملے میں چابہار نیول واچ تباہ ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ارنا، جو کہ ایران کی ایک سرکاری آفیشیل نیوز آرگنائزیشن ہے، نیوز ایجنسی ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ بندرگاہ پر نصب آلات اور آپریشنل انفراسٹرکچر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ دھماکوں میں کافی زیادہ شدت تھی، جس کی وجہ سے ٹاور کا جو بیرونی علاقہ ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہونے کے حوالے سے تصدیق کی جا رہی ہے۔ ایران کی وزارت صحت کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں انہوں نے اسٹیٹمنٹ ایشو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جولائی کے مہینے میں مختلف امریکی حملوں کے دوران 38 کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں اور 400 لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور امریکہ اس کو جنگی کرائم نہیں سمجھتا۔ واضح کرتی چلوں ایک دفعہ پھر کہ یہ وہ ممالک تھے جو اپنے سینیریوز میں رہتے ہوئے، اپنے اپنے علاقوں میں رہتے ہوئے ان تمام چیزوں کو، ان تمام انفارمیشن کو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر جنگوں میں بھی عام شہریوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے تو یہ جنگی کرائم ہے، نیشنل اور انٹرنیشنل تنصیبات کو نقصان پہنچایا جاتا ہے تو یہ جنگی کرائم ہے۔ لیکن ایران میں جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کو کوئی جنگی کرائم نہیں مانگ رہا۔ اب وہ بات کرتے ہیں کچھ وائٹ ہاؤس کے حوالے سے۔ وائٹ ہاؤس سے، واشنگٹن سے ہمارے پاس اطلاعات موجود ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر جو شخص ریکارڈ کرتے تھے ان پر شرطیں لگا کر تقریباً $1,00,000 کمانے کا الزام عائد کیا گیا ہے اور ان کو فائر کر دیا ہے۔ یہ وہ شخص تھا جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بنیادی طور پر ان کی پرومپٹر آپریٹر تھا، یعنی کہ جب وہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں ریڈیو سے تو اس تقریر کو لکھا ہوا جہاں سے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ وہ شخص تھا جو ان تقاریر کی فیڈز فراہم کرتا تھا پوری دنیا کو، اور وہ
مختلف موضوعات کے اوپر شرطیں لگاتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے خلاف قانونی کارروائی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے اور ان کو فائر بھی کر دیا گیا ہے۔ یہ شخص 2016 سے وائٹ ہاؤس میں کام کر رہا تھا، گیبریل پیپرز ان کا نام ہے۔ ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے عوامی تقاریر بشمول اسٹیٹ آف یونین کے خطاب میں استعمال ہونے والے الفاظ کے اوپر شرطیں لگائی تھی۔ یہ لین دین کلاشی نامی ایک مارکیٹ پلیٹ فارم پر کیا گیا ہے، جہاں صارفین حقیقی دنیا کے واقعات پر شرط لگا سکتے ہیں۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ کہہ رہی ہیں کہ صدر ٹرمپ ٹیلی پرومپٹر آپریٹر کے بارے میں آگاہی فراہم کر دی گئی ہے۔ یہ ملازم فی الحال بغیر تنخواہ کے رخصت پر ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ پیپرز اب وائٹ ہاؤس میں کام نہیں کریں گے۔ بات کرتے ہیں امریکہ کی، اور امریکہ جہاں پر الیکشن بہت قریب آتے جا رہے ہیں، تبھی ہمیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کارروائیاں بھی تیز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جب مڈ ٹرم الیکشن ہو تو انہیں وہ یہ نہ بتائے کہ وہ جنگ ہار چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جنگی ووٹنگ نظام پر حیران کن کمزوریوں کا دعویٰ سامنے آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سسٹم ایک مناسب سسٹم نہیں ہے، اس میں کچھ رد و بدل کی ضرورت ہے۔ 2020 کے انتخابات میں مداخلت کا الزام لگایا گیا تھا۔ امریکی ووٹنگ نظام پر حیران کن جو کمزوریاں ہیں اس کا دعویٰ سامنے آ رہا ہے۔ ایک بار پھر اپنے ووٹر سے دھاندلی اور 2020 کے انتخابات میں غیر ملکی مداخلت کے ایسے دعوے ہمارے سامنے آئے تھے جن کا ابھی تک کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ ان انتخابات میں جو بائیڈن شکست کھائے تھے اور وسط یعنی کہ مڈل ٹرم جو الیکشن ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی ہمارے پاس یہ اطلاع تھی کہ وہ غلط فیصلے ہیں۔ ایک دفعہ پھر سے اس کے اوپر باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ جو بائیڈن نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ انہوں نے چین پر 22 کروڑ ووٹر فائلوں، جن میں ذاتی معلومات بھی شامل تھی، ان کے غیر قانونی الزام لگایا تھا۔ آپ کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں اگر بتاؤں تو یہ وہ ٹائم تھا جب فیس بک کے حوالے سے ایک کیس سامنے آیا تھا اور کہا گیا تھا کہ امریکہ میں الیکشن کو فیس بک کے تھرو رشیا اور چائنا نے مینوپولیٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ عالمی دنیا سے ہمارے پاس ایک اور بھی خبر موجود ہے۔ خبر یہ ہے کہ 500 کے قریب روہنگیا باشندے جو کہ سمندر میں تھے، ان کے لاپتہ ہونے کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے۔ 29 جون کو میانمار کے رخائن سے تقریباً 530 روہنگیا پناہ گزینوں کو لے کر جانے والی 2 کشتیاں روانہ ہوئی تھیں، جن کے بارے میں اب تک کسی بھی قسم کی کوئی اپڈیٹ موجود نہیں ہے۔ یہ کشتیاں کہاں گئیں، انہیں آسمان کھا گیا ہے یا زمین نگل گئی ہے، اس حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی اپڈیٹ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ کشتیاں سمندر میں کسی مقام پر الٹ سکتی ہیں۔ مونسون کا موسم کا آغاز ہو چکا ہے، سمندر کی جو لہریں ہیں ان میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ کشتیاں اور ماہی گیر عموماً اس موسم میں اپنی کشتی رانیوں سے اوائڈ کرتے ہیں۔ ماہی گیروں کی یہ کشتیاں ہیں، ان کے روٹ تبدیل کیے جاتے ہیں کیونکہ یہ وہ سیزن ہوتا ہے جو کہ بہت پیک سیزن ہوتا ہے، جس میں سمندروں میں درجہ حرارت بڑھ جانے کی وجہ سے خاص طور پر بے آف بنگال کے سراؤنڈنگ میں بہت سے جو سائیکلون ہیں وہ بھی ڈیولپ ہوتے ہیں۔ امریکی سینٹ کام نے ایک اور اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف تازہ حملوں کی نئی لہر مکمل ہو گئی ہے۔ یہ اعلان انہوں نے 17 جولائی کو 11 بجے کے قریب کیا تھا۔ امریکی سفارت خانہ جو کہ بغداد میں موجود ہے، وہاں پر الرٹ جاری کیا گیا ہے شہریوں سے، اور امریکہ کا جو عملہ وہاں پہ موجود ہے ان سے الرٹ رہنے کی ان کو درخواست کی گئی ہے امریکہ کی جانب سے۔ یہ کچھ ایسی خبریں ہیں جو ہمارے سامنے وقتاً فوقتاً آ رہی ہیں۔ ساتھ اگر سفارتی سطح کی بات کی جائے تو پاکستان کے فارن منسٹر اور چائنا کے فارن منسٹر کی ملاقات ہوئی ہے۔ جنگ کو مشرق وسطیٰ میں جاری روکنے کے حوالے سے دونوں ممالک نے غور کیا ہے اور کہا ہے کہ اس معاملے کو جلد از جلد نپٹایا جا سکے، اور اس کے اوپر امریکہ اور ایران کو ایک دوسرے کے اوپر حملے روکنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ پاکستان کے نائب وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور چین کے
وزیر خارجہ وانگ یی کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے وہ چائنا کی ایک پریس ریلیز کے مطابق اس ملاقات میں دونوں فریقین نے ایران کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے، متعلقہ فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر ایسی کارروائیوں کو بند کریں، مشکلات میں قابو پانے پر آسانی مل سکے اور وہ مذاکرات کی راہ میں جو حائل رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کے حوالے سے اقدامات کریں۔ اس کے علاوہ دونوں فریقین نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر جنگ کو ترک کریں اور مذاکرات کی ٹیبل پر آ جائیں، ایران بات چیت کے ذریعے ایک جامع امن معاہدے تک پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ امریکہ اور ایران کے لیے ان دونوں ممالک کا یہ پیغام ہے۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور چین بین الاقوامی برادری پر یہ زور دے رہے ہیں اور ان کوششوں کا سلسلہ آگے بھی جاری رکھیں گے۔